अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जान। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। भारत के लिए एक इंतहाई हैरानकुन पेशरफ। तारीख में पहली बार रूस ने पाकिस्तान को क्लोजेस्ट पार्टनर करार दे दिया। रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि पाकिस्तान और रूस की बढ़ती कुर्बतों की वजह से कोई दूसरा मुल्क हसद में मुब्तला न हो। Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की फराहमी के मुआहदे के बाद रूस ने जदीद तरीन सुखोई Su-35 फाइटर जेट की फराहमी पर भी मुस्बत इशारे दे दिए। गुज़श्ता 12 साल में NGOs को बिला इजाजत काम करने दिया गया। इंटरनेशनल NGOs मुकम्मल तौर पर विफाक की जिम्मेदारी है। NGOs के हवाले से पॉलिसी तैयार कर ली, जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अहम इजलास के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ब्रीफिंग। सिंध में करप्ट अफराद के खिलाफ घेरा तंग। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली नवाज शाह को 5 साल, खादिम अली शाह को 4 साल और इम्तियाज अली शाह को 3 साल की कैद सुना दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। पंजाब में भी सूबाई वज़ीर खेल और तालीम राना मशहूद नैब के रिडार पर। हुकूमत का राना मशहूद के इस्तीफे पर गौर। भारत के लिए ये जो एक इंतहाई हैरानकुन पेशरफ्त है, इस पर बात करने से पहले जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक अहम मीटिंग हुई जिसकी ब्रीफिंग दे रहे थे चौधरी निसार अली खान, उसका भी हम जिक्र करेंगे सरे दस्त। और साथ साथ शाम साहब, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं है और कल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 67वीं बरसी भी मनाई जा रही है, तो हम चाहेंगे कि उनके जिक्र से प्रोग्राम का आगाज़ हो। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 67 साल हो गए, लेकिन उनके मुखालिफ भी बहुत थे। उन पर जानिसार करने वाले तो थे ही, और पाकिस्तान की उन्होंने तख्लीक की, एक अलग वतन जो हासिल किया बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए। लेकिन उनके दुश्मन भी और मुखालिफ भी उनकी दयानत पर उंगली नहीं उठा सके। जो इंटेग्रिटी थी, खास इंटेग्रिटी जो थी, जो और जो एक एक पाई जो है उन्होंने खर्च की है, हासिल की है, सब रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। और उन्होंने कोई शख्स ये नहीं इल्ज़ाम लगा सका कि इनके रिस्क में कोई मशकूक शय जो है वो दाखिल हुई हो। तो इस लिहाज से तो वो बिल्कुल एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में आउटस्टैंड करते हैं। ठीक। फिर उनका सच बोलना, उनका अमीन होना, और जो बात बरमला कहना वही बात घर में बैठ के कहना, यानी पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी। और कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिसको वो ओन ना करते हों पब्लिकली। और उनकी 2 शख्सियतें नहीं थी, एक शख्सियत, यानी कॉल और फेल में कभी भी तजाद देखने को नहीं मिला। मुकम्मल हम आहंगी थी। बड़ा यूनिक सरिया एंगल है शख्सियत का। ये उनकी जो यही जो पहलू है ना उनकी शख्सियत के, वो आज भी हमें एक अपनी तरफ बुलाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरीके से पाकिस्तान की तामीर करनी है, उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी की। और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी मरहूम ने तो जो बात कही, बस उसमें क्या इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब आलमगीर के बाद सूरज की आंख ने इस सरजमीन पर इससे बड़ा मुसलमान नहीं देखा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। बिला शुबा। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जब हम आज उनके बनाए हुए पाकिस्तान में करप्शन की कहानियां सुनते हैं, दुश्मन तराजी देखते हैं, अल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाते हुए देखते हैं, अपने अदारे जो हैं उनको दीमक जिस तरह चाट रही है वो देखते हैं, और एक अफरा तफरी बाज़-औक़ात देखते हैं और नफ्सा नफ्सी देखते हैं, तो फिर हम उनको कितना
याद रखने का वो एहतमाम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन हमें हर कीमत पर हमारे लीडरशिप को, हमारे कायदीन को और हम सबको उस मयार पर अपने आप को परखना और जांचना चाहिए जो उन्होंने कायम किया। बिल्कुल ठीक है। अब जरा पाक रूस ताल्लुकात का जिक्र कर लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान वो हम बाद में करेंगे अगले सेगमेंट में, यहाँ पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, जिनका इजहार अब रूसी डेप्टी वज़ीर ख़ारजा भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है रूस की, उसके इमेजेस भी देख रहे हैं। उसने जो खबर फाइल की, पाकिस्तानी अखबारों ने भी लिफ्ट किया उसे। और शामी साहब ये जुमले बड़े दिलचस्प हैं, मैं चाह रहा हूँ ज़रा ये आपको सुना दें। वो ये कहते हैं कि द रशियन डेप्टी FM Rebakov referred to Pakistan as Russia's closest partner and said, ये आप उर्दू में सुनाए आप जी उर्दू में सुर्खी बयान कर दी गई। मैं चाह रहा हूँ जरा इंग्लिश के लफ्ज भी बयान कर दें। I do not think that the contacts under discussion will cause jealousy on the part of any of the two sides। तो ये तारीख में पहली बार ये जुमले सुनने को मिला। हाँ, जो तारीखी तौर पर जो सोवियत यूनियन जो है, जिसका कि इस वक्त सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर जानशीन है रूस, क्योंकि सोवियत यूनियन में जो लॉयंसफियर है वो तो रूस का था। तो रूस अब तारीखी तौर पर हमारे दरमियान उनके कुर्बत नहीं रही, और सर्द जंग के ज़माने में वो भारत का हलीफ रहा। और आज दुनिया का नक्शा बदल गया है। आज अमेरिका और भारत एक दूसरे की कुर्बतों में सांस लेते हैं, और इसी तरीके से जो रूस है वो पाकिस्तान के करीब महसूस होता है। पाकिस्तान के उसके दरमियान दफाई ताउन के मुआहिदे हो रहे हैं। और नवंबर में पिछले साल एक बड़ा शदीद बड़ा एक अहम मुआहिदा हुआ था दफाई ताउन का, उसमें बड़ी तफसील बयान की गई थी। और अफगानिस्तान के मामले में भी हम एक दूसरे के मुकाबिल रहे, और बड़ी एक कहानी है। हमें भी शिकायतें हैं उनसे, उनको भी शिकायतें हैं। आज तो क्लोज पार्टनर है। लेकिन अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो मास्को तक, यानी पाकिस्तान एक इस खित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क है सोवियत यूनियन रूस के बाद। नहीं, रूस के बाद पाकिस्तान इस खित्ते में दूसरा बड़ा मुल्क है। ठीक है, अपनी फौजी ताकत के एतबार से भी, अपनी आबादी के एतबार से भी, अपने वसाइल के एतबार से भी, अगर हम दिल्ली की तरफ पीठ कर लें। ठीक है। और ये जो ताउन है, ये एक नई दुनिया की खबर हमें दे रहा है। अब चीन जो है, इसकी आशीर्वाद भी उसे हासिल है, और इस पूरा खित्ता जो है उसकी एक तकदीर जो है तो बदल रही है। वजाहत एस खान साहब, हमारे चीफ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इस अहम खबर पर उनकी राय भी जान लेते हैं। बिलखुसूस ये जो सुखोई के हवाले से भी उन्होंने मुस्बत इशारे दिए। पहले हेलीकॉप्टर पर इत्तफाक राय भी हो चुका है। वजाहत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने पाकिस्तानी एंकर्स को किस डगर पर चला दिया जनाब? कोई टैंक पर चढ़ रहा है, कोई जहाज में जा रहा है, ये सारा कुछ आपका किया धरा है? अल्लाह माफ करे, ये मेरा किया धरा नहीं है जामी, ये हमारी ड्यूटी है। और ये एक तो मुश्किल भी है, मगर इसमें मजा भी बहुत आता है, एक प्रिविलेज भी है। फौज के साथ उन इलाकों में जाना जिधर खाली और फौजी जा सकते हैं, ये दुनिया न्यूज के लिए भी बहुत इट्स ग्रेट प्रिविलेज। आप में तो आप देखें, हम मीडिया के लोग जो हैं उनके तो जर्नैल है ना, आप में एक जर्नैली शान पाई जाती है। नहीं, माफी अल्लाह शाफी अल्लाह माफी। चले हाँ जी, हम तो लेफ्टिनेंट भी नहीं लगते आपके सामने, मगर आप मेरे साथ अगली बार चलेंगे। आपको मैंने अजरा टैंक पे बिठाना ही बिठाना है। चले, डन हो गया, ये तय कर लीजिएगा। अच्छा, आप बातें जरा, ये जो रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट बहुत आम सामने आई है, लेकिन इस पर आपका तबसरा क्या है? और फिर शामी साहब से भी कुछ सवाल हम रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वजाहत एस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत, आपसे जानना ये चाह रहे थे, ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो क्लोजेस्ट पार्टनर पाकिस्तान को करार दिया है रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने, ये क्या आउट ऑफ सडन है, या आहिस्ता आहिस्ता मामला इस जानिब आ रहे थे? और दिफाई ताल्लुकात की नौयत क्या है इस वक्त पाकिस्तान और रशिया की? थैंक्स जामी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अहम सब्जेक्ट है। आपको शामी साहब
اس کا جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ تو بتا دیا کہ سرد جنگ کے زمانے سے اب شاید جو ہماری ریلیشن شپ تھی وہ سرد ہی تھی، یا ایٹ بیسٹ شاید نیم گرم بھی نہیں بلکہ نیم ٹھنڈ تھی. مگر ہوا یہ ہے رفلی کہ مشرف صاحب نے یہ دروازے کھولے ہیں. اپنے زمانے میں وہ گئے تھے روس، اس وقت ولادیمیر پوٹن جب بھی صدر تھے اب بھی ہیں، ادھر سے یہ ملٹری ڈپلومیسی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ساتھ ڈو مور کی چک چک شروع ہو گئی تھی، اور پاکستان واز obviously looking for other diplomatic and military partners. اچھا، اس میں پھر جو زرداری رجیم ہے اس نے اتنی شاید پیش رفت نہیں کی، مگر یہ جو میاں صاحب کی جو حکومت آئی ہے اس میں پھر سے آگے بڑے ہیں دونوں سول اور ملٹری سائڈ. ہمارے منسٹر آف ڈیفنس بھی ادھر گئے ہیں، ہمارے سیکرٹری ڈیفنس ادھر گئے ہیں، ہمارے آرمی چیف ادھر گئے ہیں، ہمارے ISI چیف ادھر گئے ہیں. ٹھیک ٹھاک سول ملٹری لیول پہ بائیلیٹرل لیول پہ باتیں ہوئی ہیں. صدر پوٹن نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، مگر پھر بھی مین جو سمجھانے کا مقصد یہ ہے سب کہ وہ یہ رہا ہے کہ افغانستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. امریکہ کی فوج پوری تو گھر نہیں چلے گی، ابھی بھی 8,000 امریکی اسپیشل فورسز اور ٹرینرز ہیں، مگر جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے وہ چین نے ڈپلومیٹکلی اور روس نے obviously نیچرلی فل کرنا ہے. اور اس میں پاکستان ان دونوں ممالک کا، ماسکو اور بیجنگ کا نیچرل پارٹنر بنتا ہے. جو ابھی شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں اگر پیٹ کریں دلی کی طرف تو ہم ایک نیچرل بڑے ادھر پاور ہیں اپنی آرمی اور اپنے وسائل کی وجہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ چین نے بھی، کہ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو تھوڑا اور بھی دیا ہے، اور چین نے بھی ان کے کان میں اچھی شاید ہمارے لیے باتیں کی ہیں کہ ایک دروازہ کھول گیا ہے. اگر آپ ڈیفنس منسٹری والوں سے بات کریں جو پروکیورمنٹ والے ہیں جو یہ کام ایکچولی کر رہے ہیں، تو وہ ذرا ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے. دروازہ تو ہتھیار جو آرمز ڈیلز کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے بند تھا. اب وہ تھوڑا سا کھلا ہے. اس میں خالی 4 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں MI-35 جسے نیٹو ہینڈ ایز کہتا ہے. گن شپس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے مگر پرانی بھی نہیں ہے. خالی 4 ہیلی کاپٹر، ایک پورا اسکواڈرن بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک شاید سوا اسکواڈرن ہوتا ہے، ایک چھوٹا اسکواڈرن ہوتا ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازہ 2-3 انچ کھل گیا ہے. اب Su-35 کی بھی بات ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے امریکہ انڈیا کی جو آرمز نیڈز ہیں انہیں فل کر رہا ہے، اور روس جو ایک زمانے میں بھارت کا سب سے بڑا آرم سپلائر ہوتا تھا اب نہیں ہے، اب دوسرے درجے. بہت بہت شکریہ آپ کا وجاہت اسقان صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. شامی صاحب، اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پاکستان اور روس کی بڑھتی قربتوں کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کو جیلسی یا حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ تھا انڈیا کی بھارت کی جانب، اور جس طرح انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو قربت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے روس جو ہے وہ بھی کوئی حسد میں مبتلا نہیں ہے. دیکھیں، اصل ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. اب دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہو گئی. یعنی آپ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی آپ ایک معمول کے تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی ہر تعلق جو ہے دوسرے کی ضد نہیں ہے. اور ہمیں اب یہ پہلے یہ راستے بند تھے، جیسے وجاہت کہہ رہے تھے. روس ہمیں، سوویت یونین جو تھا اس کا، وہ ہمیں کوئی اسلحہ دینے پر کبھی تیار نہیں ہوتا تھا. انڈیا کی اس پر انڈیا جو تھا راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا. انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ امریکہ سے بھی ہمیں اسلحہ نہ ملنے پائے اور پاکستان اپنے ایک دفاعی طاقت اس کی نہ بننے پائے. لیکن کیونکہ وہاں ہم الائی ہو گئے، ان کے سیٹو اور سینٹو کے ممبر ہوئے، تو پھر ہمیں اسلحہ فراہم ہوا اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوا. پھر اس کے نتیجے میں جب امریکہ سے ہمارا تعلق ہوا تو معاشی طور پر بھی ہمیں ایک آگے بڑھنے میں مدد ملی، اور دفاعی طور پر بھی ہم بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہوئے. پھر اس کے بعد چائنا سے ہمارے جو تعلقات ہیں اس نے ایک نئی جہتیں ہماری توانائی کی جو ہے دنیا کو دکھائی. اور اب اس خطے میں امن اور سکون کی بحالی کے لیے روس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو رہے ہیں، بلکہ قربت کے ہو رہے ہیں. اور آج تو اس کا ایک بڑا اعلان ہوا ہے،
اور ایک پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک نئے امکانات کی خبر ہے. ایک اور اچھی خبر بھی ہے قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, لیکن بری خبر ہے کچھ سیاستدانوں کے لیے. نیب نے گھیرا تنگ کر دیا سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی کچھ پولیٹیشنز کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے 3 رہنما ہیں, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, جرمانہ ہوا 10 سال تک وہ کسی بھی سرکاری عہدے پر نہیں رہ سکیں گے. اور رانا مشہور صاحب کے آس پاس بھی جو نیب کا ریڈار ہے نا وہ منڈلا رہا ہے, استعفے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. ریڈار تو نہیں منڈلاتا, وہ تو اس میں ریڈار میں آ گئے ہیں, ریڈار میں آ گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ریڈار میں وہ منڈلا رہے ہیں. تو یہ لیاقت علی رانا صاحب ہیں کراچی سے, دنیا نیوز کے رپورٹر, انہوں نے اس سٹوری کو سندھ سے کور کیا. ان 3 شخصیات پر سندھ میں الزامات کیا تھے کرپشن کے؟ دیکھیں اجمل, یہ شخصیات جو ہیں بیسیکلی تو اب ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. سید علی نواز شاہ, سید خادم علی شاہ اور سید امتیاز علی شاہ, یہ تینوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. اور کہانی دراصل 2001 سے شروع ہوتی ہے جب LBOD کا میٹر تھا. تو ان لوگوں پر ایلیگیشن یہ تھا, نیب نے ایک انکوائری شروع کی 2001 میں جس پر ان پر ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے اپنی زمین کی زائد قیمت وصول کی. ان کی زمین جو LBOD میں آگئی تھی تو اس پر انہوں نے کچھ 5 لاکھ سے زائد کی رقم وصول کی. ان کی زمین کو کہاں آگئی تھی؟ میرپور, شامی صاحب یہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین میرپور خاص میں تھی. اور LBOD کا کیا ہے یہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین میں, لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین میں ان کی زمین آگئی. تو اس کو انہوں نے جی تو انہوں نے اس کی اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور زائد رقم وصول کی گورنمنٹ سے. یعنی جو دوسرے لوگوں کو رقم ملی, جب پتا چلا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, جو دوسرے لوگوں کو رقم ملی اس سے زیادہ رقم انہوں نے حاصل کی. لاکھ روپے اس وقت کے حساب سے 5 لاکھ روپے زائد وصول کیے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہے تو انہوں نے نیب کو پلی بارگیننگ کر لی اور پیسے واپس کر دیے. لیکن جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو ان کی کوئی پلی بارگیننگ نہیں کی. سپریم کورٹ نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی, لیکن ساتھ ہی نیب کو بھی ڈائریکشن دی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. تو نیب نے 4 افراد جن میں ایک قطب علی شاہ بھی ان کے سندھ اسمبلی ہیں اور سابق صوبائی وزیر زراعت و خوراک بھی ہیں, ان کو 5 سال قید, 5 لاکھ روپے جرمانے. ان کے ساتھ سید خادم علی شاہ ہیں, یہ بھی رکن سندھ اسمبلی رہ چکے ہیں, ان کو 4 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. جبکہ امتیاز علی شاہ, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی میرپور خاص سے فنکشنل لیگ کے 1993 میں شاید MPA بنے تھے. ان کو 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 لاکھ روپے 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی ہے. مجموعی طور پر جو رقم جو انہوں نے زائد وصول کی وہ کتنی بنتی ہے؟ دیکھیں شامی صاحب, اس میں 5 لاکھ کا ذکر ہے کیونکہ انکوائری جب ہوئی تو 54 افراد کے خلاف انکوائری شروع کی تھی نیب نے, لیکن 4 افراد کے خلاف 2010 میں ریفرنس فائل کیا گیا. علی نواز شاہ نے اس کو چیلنج کیا تھا. پہلے انہوں نے پلی بارگیننگ کر کے وہ 5 لاکھ روپے ادا کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود کچھ حملہ کیا. جی ہاں لیاقت رانا, بہت شکریہ آپ کی ڈیٹیلز کا. تو خود کچھ حملہ آپ سے, کیونکہ جب پلی بارگین ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کو چپکے سے بیٹھ جانا چاہیے تھا. خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اصل میں جو پری بارگین کرتے ہیں نا وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے, یعنی وہ اعتراف کر لیتے ہیں جناب مسئلہ گڑبڑ تھا اس لیے ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک. اور یہی سوال ہمارے سلمان دانش صاحب میڈیا لاجک کے انہوں نے اٹھایا ہے ہمارے سلطان علی لکھانی صاحب کے حوالے سے. ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک پری بارگین کی تھی نیب سے. ٹھیک. ان کی اطلاع ہے, اس لیے سوال کھڑا کیا ہے کہ ان کو لائسنس ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا. اب یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے. اب اس کے حقائق کیا ہیں تو جب لکھانی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آئے گا تو پھر بات کر سکیں گے. اور ابھی تو آپ دیکھیں بات ایک دوسری ہے, لیکن وہ ان کی ممبرشپ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے معطل کی ہے. شوکاز نوٹس بھی سرو کیا ہے, شوکاز نوٹس دیا اور کہا کہ اب ہم خود اس کی تحقیقات کریں گے اور کسی نتیجے پہنچیں گے. روک دیا میڈیا لاجک کو بھی اور ایکسپریس گروپ کو بھی کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اب کوئی میڈیا کمپین نہ چلائیں, پہلے انویسٹیگیشن ہو جائے پھر ہی بات ہوگی. پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو رانا مشہور صاحب کا معاملہ ادھورا رہ گیا اس پر بات کرتے ہیں, لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا.
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا ہیڈ آف پولیٹیکل افیئرز دنیا نیوز اور دنیا اخبار جناب سلمان غنی صاحب نے. سلمان صاحب، رانا مشہود صاحب جو صوبائی وزیر تعلیم اور کھیل ہیں پنجاب میں، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ غالباً نون لیگ کی جو کیبنٹ ہے صوبائی، وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کا موقف یہ ہے کہ استعفیٰ انہیں دے دینا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے. معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں جامی، گزشتہ روز چیئرمین نیب پنجاب جو ہیں، انہوں نے جو تحقیقات کا انکشاف کیا ہے کہ رانا مشہود کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے، وہ جو ایک ویڈیو ہے اس حوالے سے آج کیبنٹ کے کچھ وہ جو عاصم نامی صاحب ہیں، جی ڈاکٹر عاصم، وہ ڈاکٹر عاصم نہیں، وہ دوسرے وہ ہمارے عاصم ہے، پنجاب والے. جی بالکل شامی صاحب، یہ وہی ہے مبینہ جو باہر لوگ بھجواتے تھے، امیگریشن کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کنسلٹنسی فرم تھی ان کی ویڈیو جو ہے ایک آئی تھی جو مبشر لقمان صاحب نے اپنے پروگرام میں چلائی، اور اس میں یہ تاثر ملتا تھا جیسے کوئی پیسے کی لین دین ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے اب یہ ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے. جی شامی صاحب، اسی پہ یہ بحث چکے کہ گزشتہ روز جو پنجاب کے انچارج ہیں نیب کے، انہوں نے یہ کہا کہ تحقیقات ہو رہی ہے. اس کے بعد آج ایک میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے کچھ ذمہ داران تھے، اس میں وزراء تھے، پارٹی ذمہ داران تھے. اس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ ان سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کچھ وزراء کی رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح کا اعتراض یا نیب کے نوٹس پہ کسی وزیر سے استعفیٰ لیا جائے گا تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت پنجاب کو اور بھی مشکلات جو ہے سامنے آ سکتی ہیں. کابینہ نئی بھرتی کرنی پڑ سکتی ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف یہ رائے بھی موجود ہے کہ بات یہ کہ اگر ایک وزیر کو اس بنیاد پہ مستعفی کیا گیا تو پھر اوروں کے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن کچھ لوگوں کا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ اس طرح کے نوٹسز آتے ہیں اور انہیں فیس کیا جانا چاہیے. رانا مشہود سے بھی میری اپنی بھی بات ہوئی اور بعد میں ہمارے چینل پہ بھی وہ آئے. بات یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو چکی ہے، ایف آئی اے بھی کر چکی ہے، اور اداروں کا بھی وہ نام لے رہے ہیں کہ میں اس میں سرخرو ہوا ہوں اور اس کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بحث سے شامی صاحب ابھی تک چل رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے ایک دو روز کے اندر اس حوالے سے کوئی فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب، بہت شکریہ. یہ بحث جو ہے زور پکڑے گی اس لیے کہ زرداری صاحب نے اس میں ایک نئی جان ڈال دی. وہ جو ان کا بیان آیا تھا، انہوں نے بیان دیا اور ویڈیو کا حوالہ بھی تھا اس میں ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے رانا مشہود صاحب پر ایک چارج شیٹ لگا دی. اب رانا مشہود صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ ویڈیو جو دکھائی گئی ہے وہ قطر بیونت کر کے اس کو فیبریکیٹ کیا گیا، وہ مسلسل نہیں تھی، اور اس لیے اس کے حقائق کے خلاف تاثر اس کا دیا گیا. بالکل ٹھیک. یہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا جملہ تھا کہ اصل میں زرداری صاحب نے یہ لفظ یا یہ جملے استعمال کر کے رستہ دکھایا ہے نیب والوں کو اور دیگر اداروں کو کہ ادھر بھی آئیے، پریشر ڈالا ہے. تو اب کہ بھئی آپ اس طرف بھی متوجہ ہوں، تو اب توجہ اس طرف ہوئی ہے. اب دیکھیے رانا مشہود صاحب جو ہے ان کو اپنے قانون دان جو ہیں ان کو بھی بلانا پڑے گا، ان کی معاونت حاصل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اب ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا یہ ہے معاملہ آج کا کہ جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے 24ویں چیف جسٹس پاکستان کا آج حلف اٹھا لیے. یہ بات درست ہے کہ ان کی اہلیہ بھی جج ہیں؟ ہاں جی. یہ دیکھیے جسٹس انور ظہیر جمالی جو ہے وہ ایک دنیا کے اس لحاظ سے ان چند ججوں میں ہیں کہ جن کی بیگم بھی جج ہیں. اچھا. اور اس لحاظ سے تو شاید اس وقت وہ واحد شخص ہوں گے پاکستان میں کہ دنیا میں جن کی بیگم صاحبہ ہائی کورٹ کی جج ہیں، سندھ ہائی کورٹ اچھا اشرف جہاں صاحب. اچھا. اور وہ سول جج ہوئی تھی، یعنی سول جج مقرر ہوئی تھی، اور ان کا ایک لمبا کیریئر ہے، اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ کی جج بھی رہی، اور اب سندھ ہائی کورٹ کی جج ہیں، اور چیف جسٹس ہیں انور ظہیر جمالی صاحب. تو یہ ایک بڑا چند مسالے ایسی ملتی ہیں تاریخ میں. خود ہمارے ہاں جسٹس جاوید اقبال صاحب وہ سپریم کورٹ کے جج رہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے. ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بیگم صاحبہ ان کی جو ہے بیگم ناصرہ اقبال وہ رہی لاہور ہائی کورٹ کی جج، مگر وہ ایک وقت میں نہیں رہی. ان کی عمر میں کافی میرا خیال فاصلہ ہے. تو جب جج بیک وقت دونوں جو ہیں وہ منفرد واقع یہی ہے، لیکن یہ بیک وقت جج ہیں. اور انور ظہیر جمالی صاحب کی ایک بڑی منفرد بات یہ بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا تعلق جمالی قبیلے سے ہے، جو کہ سندھ میں اور بلوچستان میں پھیلا ہوا. اور جمالی قبیلہ جو ہے اس کا تو تحریک پاکستان میں ایک بڑا یعنی سنہری کردار ہے. لیکن معلوم ہوا کہ نہیں،
یہ خواجہ جو جمال ہانسوی صاحب ہیں اور یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفہ یہ ان کی اولاد ہے اور اس لیے جمالی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ نسبت اور ہے، نسبت اور ہے، جمالی ٹرائب والی نسبت، جمالی قبیلہ نہیں ہے۔ تو جمالی ایک ان کی یعنی ایک نسبی نسبت ہے، لیکن وہ خواجہ جمال ہانسوی صاحب سے ہے، بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوئی، پھر قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی، خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی۔ گویا چشتی خاندان جو ہے یہ اصل چلا اس کا جو ہے اس کے چشم و چراغ ہوئے ایک لحاظ سے۔ ٹھیک شام صاحب، اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے نا کہ ناصر الملک صاحب کے پی کے سے تھے، جسٹس جواد اسخاری صاحب پنجاب سے تھے، اور اب جسٹس انور ذیل جمالی صاحب جو ہیں یہ سندھ سے ہیں۔ سندھ سے ٹھیک ہے، اور جناب ہمارے افتخار چودھری صاحب بلوچستان سے تھے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں یا فوج میں آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یا آپ سپاہی ہوتے ہیں یا جج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے یہ جو بڑا لمبا کیریئر ہے ان کا، حیدرآباد میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، اور پھر یہ کہ یعنی جو وکلا کی سیاست میں بھی حصہ لیا، ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر چیف جسٹس رہے، اور جو وکلا کی یعنی افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک تھی اس میں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، حلف اٹھانے سے انکار کیا پی سی او کے تحت، اور ممتاز ہوئے، اور پھر جناب سپریم کورٹ میں پہنچے۔ اب جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہیں وہ 23 دن چیف جسٹس رہ کر رخصت ہو گئے، اور آج انہوں نے حلف اٹھا لیا، 24 چیف جسٹس کے طور پر۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے جو 23 دن ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اسی طرح یاد رکھے جائیں گے جیسے کہ شیر شاہ سوری کے 2-2.5 سال یاد رکھے جاتے ہیں۔ یعنی 23 دنوں میں انہوں نے ایسے فیصلے مارکے کے کیے ہیں جن کے اثرات محسوس ہوں گے مستقبل پر بڑی شدت کے۔ اردو زبان کا فیصلہ ہے، ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹس جو ہے آڈٹ کرانے کا فیصلہ ہے، اور کئی فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ بریک کا وقت بھی آن پہنچا، لیکن جاتے جاتے وکلا کا ذکر کرنا میں چاہوں گا، کل بھی ادھورا رہ گیا تھا کہ وکلا کی جو انوکھی منطق تھی کہ بجائے اس کے کہ وکلا جو تھے نظر ثانی کی اپیل کرتے، وکلا جو تھے وہ ایک جو فیصلہ آیا علی ظفر صاحب کے حوالے سے، ان کا لائسنس معطل ہوا، جو ان کے دھڑے کے وکیل ہیں وہ انہوں نے بڑا ایک احتجاج کیا۔ اس وقت کئی جگہ وہ ان کی منتخب قیادت بھی ان کے پاس ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کی الوداعی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ایک افسوسناک فیصلہ تھا، کیونکہ وکیلوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں یا ایسا اقدام کریں جس سے نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہو۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، ہر گریونس لے کے آپ جاتے ہیں وہاں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہاں، اور اپنی فریاد کرتے ہیں وہاں۔ آپ دھونس نہیں جما سکتے سپریم کورٹ پر، اور یہ کوئی وکلا کو یہ بات زیب نہیں دیتی جن کی روٹی روزی بھی وہاں سے وابستہ ہے، اور جن کی ساری عزت اور ساکھ جو ہے عدلیہ کی ساکھ سے وابستہ ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورت پیدا ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ جو وکلا کے ذمہ دار حضرات ہیں، عہدیدار ہیں، وہ اب ہوش کے ناخن لیں گے اور اس معاملے کو سمیٹیں گے۔ یہاں ناظرین پروگرام وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی، اور وزیر داخلہ شوہر نثار علی خان نے بریفنگ بھی دی ابھی میڈیا کو اس حوالے سے۔ اور شام صاحب کچھ 2-3 نکات میں پہلے آپ کی خدمت پیش کر لوں۔ ایک تو وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کچھ حصوں پر عمل ضرور ہو رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں، اسپیکٹس ہیں جن پر عمل ہونا ضروری ہے، یکساں طور پر عمل ہونا چاہیے، یعنی عدم اطمینان کا اظہار ہے۔ دوسرا جو این جی اوز کے حوالے سے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ 12 سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں این جی اوز کو بلا اجازت کام کرنے دیا گیا، اور این جی اوز کے حوالے سے کوئی ریکارڈ نہیں، ہاں جی، اور کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز کے حوالے سے ایک نئی پالیسی تیار کی جس کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اہم خبر سندھ سے ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی سائیں قائم علی شاہ بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں، جی تو وہ یہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے جو ہے یہ وفاقی ادارہ ہے، تو سندھ میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تھوڑا محدود کیا جائے۔ مطلب ایف آئی اے کو جو پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں
ان کے خیال میں وہ نہ دیے جائیں. جب یہ اختیارات دیے گئے تھے اس وقت تو انہیں بہت شور مچایا, لیکن بعد میں کچھ دھیمے ہو گئے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں ہے نا تو پھر ٹیکنیکل نقطوں سے بات نہیں بنتی. تو حکومت سندھ ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی اپنی پرفارمنس کی طرف. باقی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے وزیر اعظم نے جو کچھ کہا, لوگ بھی کہتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. ایک اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک نقطے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. کوئی 20 کے قریب نقطے تھے میرا خیال کے, اور تبھی ہم ایک ماحول جو ہے اس کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہوں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ تمام نقطے بیک وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پہ عمل ہو جائے. اب بعض تو دور رس اقدامات جو ہیں ان کے لیے چاہیے, بعض پہ فوری چاہیے. اب جس طرح کوارڈینیشن ہے ایجنسیز میں, جس طرح ریپڈ فورسز کا قیام ہے, اب یہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے جو سول ادارے ہیں ان کو سٹرینتھن کرنا ہے. رینجرز آپ کو مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے. تو اب بہت سا کام, پھر جو سیکٹیرین معاملات ہیں ان کی طرف خاص طور پر توجہ دینی ہے, نظری طور پر بھی, فکری طور پر بھی. تو بہت سا کام اس میں کرنے کا ہے, جس میں یہ تو ایک خاص تفصیل کا متقاضی ہے یہ موضوع, جس پر کریں گے بھی میرا خیال. باقی بات یہی ہے کہ جو اوورآل تو بہت کچھ اچیو کیا گیا ہے, لیکن بہت کچھ اچیو کرنا باقی ہے. اور یہ اب زبانی جمع خرچ کا معاملہ نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. چوہدری صاحب نے ایک اور اہم اسٹیٹمنٹ بھی دی. انہوں نے کہا اسی اجلاس میں جو وزیر اعظم کی ذریعے صدارت ہے اس میں نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی مجموعی طور پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. حالانکہ نیب تو بڑی کارروائیاں کر رہی ہے. نیب کا جو ادارہ ہے نا, جس کے خلاف کارروائی وہ کرے گا وہ عدم اطمینان کا اظہار کرے گا. اور ایک اچھا ہر شخص کے مخالف جو ہیں وہ نیب کو آوازیں دے رہے اس کے خلاف کارروائی کرو. یہ ادارہ جو بنایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور یہ اس طرح کے ادارے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں, یہ خصوصی حالات میں بنایا گیا تھا. اور اس وقت تو یہ پرویز مشرف کے تابع کام کرتا رہا. بعد میں پھر زرداری صاحب نے قابو کرنے کی کوشش کی اور افتخار چودھری صاحب سے ان کا جھگڑا چلتا رہا. اب یہ ایک ایسا چیئرمین آ گیا جو کہ متفقہ طور پر آیا. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس ادارے کو کیسے مفید بنایا جائے اور کیسے اس کی کوئی حدود و قیود طے کی جائے. اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے کام نہ کیا جائے سسٹم پورے کو, اور یہ بھی نہ ہو کہ کلپریٹس بچ جائیں. ایک اس میں بڑا غور و خوض کر کے قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تبھی ہم آگے چل سکتے ہیں. شاہم صاحب, اب چیئرمین نیب کا ذکر کر رہے تھے کہ متفقہ طور پر انہیں بنایا گیا, لیکن ان کے حوالے سے تو بڑی اوٹ پٹانگ خبریں بھی سننے کو ملی. کافی لوگوں نے ان پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ان کی چیئرمین شپ پہ. نہیں, وہ ایسے لوگ تو ماشاءاللہ بے پرتے اڑاتے رہتے ہیں. دیکھیے میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو تو اتفاق رائے سے چیئرمین بنایا گیا. حکومت اور اپوزیشن نے ان کی شہرت بھی ایک بھلے آدمی کی ہے. ایک اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ بعض اوقات عدالت کی طرف سے اتنا دباؤ آتا ہے یا ایک یہ سو موٹو کا اتنا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی جو اڑائی ہوئی چیزیں ہیں کہ اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اس کے. لیکن بہرحال یہ قمرالزمان صاحب جو ہیں بڑے سلیقے کے آدمی, تو برسوں سے جانتا ہوں ان کو, اور بڑے شریف النفس اور بڑے ناک کی سیدھ پر کام کرنے والے, اور بہت اچھا پرفارم کیا. یہ جو کہتے ہیں نیب کی پر ہم نے بے اطمینانی کا اظہار کیا, جب پرفارمنس دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر یہ بے اطمینانی کی بات ہوگی نہیں. ہاں اس کی کچھ وجوہات اور ہو سکتی, لیکن نیب پر عمل درآمد بھی کچھ معاملات میں ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا. ابھی تازہ خبر ہے کہ چنیوٹ میں یہ مفتی کفایت اللہ شاہ تھے جو جن کا تعلق JUI سے تھا, سابق MP رہے ہیں. اشتعال انگیز انہوں نے تقریر کی ہے جس پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا, انہیں گرفتار کیا. ایکشن پلان, جی ہاں. تو اب یہ اصل میں یہ جو سارے جو مولوی حضرات ہیں نا, ان کی تو ویڈیوز تیار ہونی چاہیے, اور ان کو بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے جو یہ کام کرنے کی جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.